औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साह व फ़ी कुल्लि साह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम अजमईन। Assalamu alaikum, Mu'minin and Mu'minat. You're watching Anam and Arooj Naqvi Official, a channel where we bring a lot of amal, spirituality for you. In this month of Ramadan, we're trying to provide you with the best of the du'as which are taught to us by Imam Zainul Abidin alayhi salam, by Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam, by Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, so we can make the most out of this blessed month. मेरे साथ हैं मेरे ख्वाहर अरूज नकवी और मैं अरूज आपके साथ एक सिलसिला दुआ शुरू कर चुके हैं जो है दुआए अबू हमज़ा तमाली। ये बेहतरीन अज़ीमुश्शान दुआ है। ये वो दुआ है कि जो फ़र्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने तालीम की है। वो जो लोग हमें आज से ज्वाइन कर रहे हैं, दे हैव नो आइडिया कि हम किस दुआ के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा तारुफ़ दुआ कराएंगे कि हम बड़ी अज़ीमुश्शान दुआ की यहाँ पे तज़किरा करें और उसकी हम एक एपिसोड अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो पार्ट 1 ऑफ दुआ अबू हमज़ा तमाली है। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं क्योंकि ये दुआ इतने इसमें आज़म पर, कब्र की तारीकी और तन्हाई पर मोमिन का खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाना, खुदा शनासी की जानिब मुतवज्जे कराना, इंसान के वो सवालात में कहाँ से आया हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरी दुनिया में आने का मकसद क्या है। कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसे ये मालूम ना हो कि उसके पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और वो किस तरफ जा रहा है। कभी बेमकसद ज़िंदगी मोमिन की तो नहीं होती। इसी दुआ में पैगम्बर इस्लाम के मासूम ख़ानदान के इताअत और पैरवी की तरफ इशारा है, क़यामत की हौलनाकियों की तरफ इशारा है। और ये दुआ इंतहाई अज़मत वाली दुआ है। इसमें इतने मज़ामीन कवर हो रहे हैं, इतने टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, जैसे हज खाना खुदा और तौहीद शनासी और परवरदिगार आलम की मारिफत, या ये कह लें कि बंदा कैसे राज़ो नियाज़ करे, कैसे तौबा करे, कैसे तक़वा इलाही हासिल करे। रमज़ान है ही क्या? अगर मैं इसे एक छोटे से जुमले में कहूँ तो रमज़ानुल मुबारक तज़किया नफ्स का ही नाम है, अपना सेल्फ डिसिप्लिन लर्न करने का ही नाम है। क्यों कहते हैं कि वेट लॉस बहुत सारी वो एपिसोड स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत लोग वो जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी माह रमज़ान मुबारक में वेट लॉस पे वीडियोज़ बनाने लग जाते हैं। माह रमज़ान मुबारक को एक्चुअली वो उस सेंस में ले गए, हालांकि ये है अपनी सोल को डिटर्मिन करने का नाम, अपनी कुव्वत इरादी को स्ट्रेंथन करने का नाम, अपनी रूह को इतना मजबूत करना कि अरूज हम देखते आए और पढ़ते आए कि हलाल से भी खुद को दूर रखने का कहा। तो अगर हलाल से भी दूर रखने पर अल्लाह पाक ने बंदे को कहा कि अपने आप को मजबूत रखो, इरादे को कवी रखो कि खाना पीना ये सब करना तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन रोज़े की हालत में नहीं करना, ताकि जब हराम सामने आए तो बंदा खुद को रोक सके। आज आपके सामने हलाल खाने हैं, कल किसी महफिल में बैठे हो, खुदा न खास्ता वहाँ हराम पड़ा हो, लेकिन अल्लाह ने वो इरादा में दे दिया कि हम उसे मना कर सकें। फहाशी, गाना और ये सब कुछ जो इस्लाम ने हराम करार दिया है, ख़ास तौर पे रोज़े की हालत में बंदा मोमिन दूर रहता है ताकि आम हालात में भी उनसे दूर रह सके। तो बस ये सेल्फ प्योरीफिकेशन का नाम है। और वेट लॉस की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले वो यही इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि आपका जब इरादा मजबूत हो गया कि नहीं खाना, तो उससे क्या होगा, ये यहाँ पर भी असर रखता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आते हैं कि मैं वेट भी रिड्यूस करूँगा। लेकिन अरूज ने हमारी एक एपिसोड में ख़ास तौर पर बताया था कि रमज़ान मुबारक की नीयत वेट लॉस नहीं होनी चाहिए। हमारी खालिस नियत फ़कत अल्लाह के लिए, उस रब के लिए। और ये रोज़ा एक वाहिद इबादत है कि जो अब्द और माबूद के माबैन इंतहाई खालिस इबादत है, इंतहाई प्योर इबादत है। इसमें किसी और नियत को शामिल मत करें। पूरा साल पड़ा और लेकिन इस मोमिन कभी जानवर की तरह भी नहीं खाता, उतना खाना है जिससे आपको इबादत के लिए ताकत मिले। इसी शानो बुजुर्गी परवरदिगार आलम के साथ और खालिस्तर इबादत के साथ हम आज दुआ के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोग देख रहे हैं, और अगर आप पसंद कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो लोग जो कि सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। परवरदिगार आपको उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद सीखने और सुन्नत नबवी व अहले बैत अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़ा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक दरूद के साथ हम आगाज़ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम अजमईन। तो मोमिनीन, हमने जहाँ पर छोड़ा था, यहाँ पे परवरदिगार आलम से बंदा अपने गुनाहों का इकरार कर रहा था, कन्फेस कर रहा था। महसूस कर दुआ मांगना और है,
فقط دعا کے الفاظ کو دہرانا اور ہے، قلبی عبادت بھی کرنی اور ہم نے روحی عبادت بھی کرنی ہے، فقط زبانی عبادت نہیں کرنی۔ تو بندہ خدا کہتا ہے اے میرے پالنے والے، کیا تو ہمارے اچھے گمان کے خلاف کرے گا یا ہماری کوشش ناکام بنائے گا؟ نہیں، اے مہربان تجھ سے ہم یہ گمان نہیں رکھتے اور نہ تجھ سے ہماری یہ خواہش تھی اے پالنے والے، بے شک تیری بارگاہ سے ہماری محبت سی لمبی امیدیں ہیں، بے شک ہم تیری بارگاہ سے بڑی بڑی آرزویں رکھتے ہیں، ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں تو بھی ہمیں آس ہے تو ہماری پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے کہ انسان گناہ نہیں کرتا، لیکن آپ کا رب بڑا عظیم ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا سے اچھی ہی امید رکھتا ہوں، اور ایک میسج میں ٹائم مختصر ہے ساتھ ساتھ دوں گی کہ آپ رب سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، اور ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ تو ہماری دعا قبول کرے گا۔ اگر دعا سے پہلے ہی دعا کا مقدمہ اس کی نیت آپ نے یہ کہہ لیا پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، جہاں پہ ڈاؤٹ آ گیا تو وہاں دعا ہی کیسی؟ آپ کا رب تو دعا سننے اور مستجاب کرنے والا، اس نیت کے ساتھ کریں۔ اتنے پیغامات اس دعا میں کہ ہمارا سلام اور درود و امام زین العابدین علیہ السلام پر، پیغمبر اسلام کے اعلیٰ تر اعلی اطہار پر، کہ خزانہ معرفت انہوں نے ہمیں عطا کر دیا، ورنہ ہم کیا ہی جانتے تھے کہ روزے کی حالت میں اپنے رب سے کیا کیا مانگے۔ بس اے ہمارے مولا ہماری امیدیں پوری فرما، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی سزا کیا ہے، لیکن تیرا علم ہمارے بارے میں ہے اور ہمیں اس کا علم ہے کہ تو ہمیں اپنے ہاتھ سے پلٹائے گا، نہیں چاہے ہم تیری رحمت کے حقدار نہ بھی ہوئے، پس تو اس کا اہل ہے کہ ہم پر اور دوسرے گنہگاروں پر اپنے وسیع تر فضل سے تمام پر احسان کر، پس ہم پر ایسا احسان فرما کہ جس کا تو اہل ہے۔ ہم نے خدا سے وہ نہیں مانگا جو ہماری اوقات ہے، ہم نے کہا پروردگار تو وہ عطا کر جس کا تو اہل ہے، کیونکہ اللہ کی شان و بزرگی کا کوئی شے احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہی مولا علی علیہ السلام نے بھی دعائے کمیل میں کہا ہے، یہی دعائے ابو حمزہ تمالی میں بھی ہمیں الفاظ ملتے ہیں، اور یہی ہر معصوم کی دعا میں ملے گا کہ اللہ کی شان و بزرگی اور اللہ کی حکومت کا کوئی شے احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور کہا کہ اے میرے پروردگار سخاوت کر کیونکہ ہم تیرے انعام کے محتاج ہیں، اے بخشنے والے تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی، تیرے فضل سے ہم مالا مال ہوئے، اور تیری نعمت کے سام ہم صبح و شام کرتے۔ یہ نعمت خداوندی نہیں، سحر میں بھی وہ عطا کرتا ہے، افطار میں بھی وہ عطا کرتا ہے، دن بھر برائیوں سے وہ دور رکھتا ہے، وہ گناہ جو میں آلودہ کرتے آج کل ہم پاک و صاف ہیں، اور ہمارے الفاظ ساتھ ہی نہیں دیتے کہ ہم کسی کی برائی کریں، کیونکہ اللہ ہمیں ایسا ہی پاک رکھنا چاہتا ہے کہ تیرے سامنے اللہ ہم تجھ سے ان کی بخششیں چاہتے ہیں، تیرے حضور توبہ کرتے ہیں تو نعمتوں کے ذریعے ہم سے محبت کرتا ہے، اس کے مقابل ہم تیری نافرمانی دگنا کرتے ہیں۔ تیری بھلائی ہماری طرف آ رہی ہے اور ہماری برائی تیری طرف جا رہی ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت والا بادشاہ ہے۔ کب کسی دعا میں آپ نے یہ الفاظ پڑھے ہیں کہ خدا رحمت دیے جا رہا ہے، خدا کی بھلائی آتی جا رہی ہے، ہماری جانب سے برائی جاتی جا رہی ہے؟ یہ تو انسان کسی رشتہ دار کے ساتھ اور دوست کے ساتھ بھی نہیں کرتا کہ وہ آپ کو اچھا تحفہ دے، آپ اس کے بدلے اسے کم اسے عطا کریں۔ اللہ آپ کو اچھے تحفے دے رہا ہے، تو ہمیں بھی تو خدا کی جانب جو چیز بلند کرنی ہے، جو تحفہ بھیجنا ہے اپنے رب کی جانب، یا عبادت بھیجنی ہے، یا شکرانہ بھیجنا ہے، اس میں کیوں کمی رہ گئی ہے؟ تو مومنین یہاں پر ہم بحیثیت بندہ خدا کہہ رہے تیرے پاس ہمارے برے اعمال جاتے ہیں تو بھی وہ تجھے ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش سے روک نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، خدا کی شان ہے، اور تو ہم پر اپنی عطائیں بڑھاتا رہتا ہے، پس تو پاک تر ہے، تو کیسا بردبار ہے، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا معزز ہے۔ ابتدا کرنے اور پلٹانے میں تیرے نام پاک تر ہیں، تیری ثنا برتر ہے، تیری نعمتیں اور تیرے کام بلند تر ہیں۔ اے معبود تو فضل میں وسعت والا، بردباری میں عظیم تر ہے، اس سے کہ تو میرے فضل اور خطا کے بارے میں قیاس کرے، پس معافی دے معافی دے معافی دے۔ فالافبا الافبا الافبا سیدی سیدی سیدی، کہ میں کہتی ہوں کہ خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بچے کی طرح دعا مانگنا یہی سلیقہ ہے کہ اب یہ بار بار کہ یا رب یا رب یا رب، یا سیدی یا سیدی یا سیدی، کیونکہ اس طرح خدا آپ سے زیادہ محبت کرے گا کہ میرے بندے نے میرے سوا جانا ہی کس کے پاس ہے، کہ کہہ رہا ہے میرے سردار مجھے معافی دے مجھے معافی دے مجھے معافی دے۔ تو اگر ہم گناہان کبیرہ و صغیرہ میں مبتلا ہو جائیں ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں ان دعاؤں کی جانب رجوع کرنا چاہیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں عطا کر دی ہیں، کہ جو رب سے قربت کا ذریعہ ہے، اور یہی ماہ رمضان المبارک کا فلسفہ ہے، قربت الہی۔ اگر روزے میں خدا سے قریب نہ ہوئے تو روزے کا مطلب و مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔
پھر کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، ہمیں اپنے ناراضی سے پناہ دے، ہمیں اپنے عذاب سے امان دے، ہمیں اپنی عطاؤں سے رزق دے، ہمیں اپنے فضل سے انعام دے الہ آمین، ہمیں اپنے گھر کعبہ کا حج نصیب فرما الہ آمین، اور ہمیں اپنے نبی کے روضہ کی زیارت کرا الہ آمین۔ تیرا درود، تیری رحمت، تیری بخشش، تیری رضا ہو تیری نبی کے لیے اور ان کے اہل بیت کے لیے، بے شک تو نزدیک تر قبول کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق دے، ہمیں اپنی ملت اور نبی کی سنت پر موت دے الہ آمین، اور رحمت خدا کی ان پر ان کی آل پر اے معبود ہمیں بخش دے، اے معبود ہمیں بخش دے، اور میرے ماں باپ کو بھی اور دونوں پر رحم کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ورحمہما، کہ پروردگار عالم میرے ماں باپ پر، میرے اجداد پر بھی رحم کر۔ کب کسی دعا میں ہم نے اپنے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، مرحومین کے لیے بھی، احباب کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے دعا کی ہو؟ یہ فقط دعائے اہل بیت علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اس میں تمام تر لوگوں کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اور کہا کہ پروردگار جیسے بچپن میں میرے والدین نے مجھ پر رحم فرمایا، جیسے انہوں نے مجھے پالا، اے اللہ انہیں احسان کا بدلہ احسان دے اور گناہوں کے بدلے بخشش عطا فرما۔ اے معبود بخش دے مومن مردوں مومنہ عورتوں کو جو ان میں زندہ اور مردہ ہیں، سبھی کو بخش دے اور ان کے ہمارے درمیان نیکوں کے ذریعے تعلق بنا دے۔ اے معبود بخش دے ہمارے زندہ مردہ، حاضر و غائب، مرد عورت، خود بزرگ اور ہمارے آزاد اور غلام، سبھی کو بخش دے آمین الہ آمین۔ عروج مجھے اتنا لطف آ رہا ہے دعا کو پڑھتے ہوئے کہ کبھی شاید کسی غلام کے لیے دعا نے کی، کبھی کسی قیدی کے لیے دعا نے کی، نہ جانے کتنے معصوم بے گناہ ماں باپ کے لیے دعا، بالکل ماں باپ کی دعا، کیونکہ بسا اوقات ہماری دعا ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم اپنے لیے یا زیادہ اپنے چند قریبی رشتہ داروں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دعا کا اصل جو ایسنس آف دعا ہے وہ یہ ہے کہ پرے فار ادرس دین یور پریئرز آر گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹڈ۔ ہماری دعائیں تیزی سے تب قبول ہوتی ہیں جب لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیے بہت سے کہہ دیا، اگر مجھے اس میں دعا کو طویل لے جانا پڑے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس کو سمجھ کے اور اس پر میں عروج کے ساتھ گفتگو کرتی ہوں تو یقیناً آپ اس میں سے چند پہلو نکال سکیں گے اور زندگی میں اس کو دیکھیں گے کہ بہت سے قیدی جیلوں میں ہیں اور قید خانوں میں ہیں کہ جن کے کوئی قصور نہیں ہے، جس رمضان المبارک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت سے بیمار ایسے ہیں جو آئی سی یو میں ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں، نہ جانے کچھ ایسے ڈیزیزز میں خدا نخواستہ پروردگار ہم نہیں جانتے اپنے گھر لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے، ان کے بچوں کی عید ان کے ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہت سے بیمار شفا کے طالب ہیں اور وہ پروردگار بے حد عظیم شفا عطا کرنے والا ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے اور ان کا مومن پر حق ہے کہ ہم ان والدین کے لیے دعا کریں جن کو اعضاء و جوارح میں طاقت چاہیے کہ ان کے بچے ان کے ساتھ زندگی کو انجوائے کر سکیں، وہ پیشنٹس جو اپنے گھر سے تیاب ہو کے لوٹیں، وہ قیدی جن کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ طالب علم جو راہ خدا میں جہاد کرنے جیسے سپاہی جیسا ہے، اور وہ سپاہی جو اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور وہ امت کے وہ لوگ جو مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی سفر کر رہے ہیں، کسی بھی ظلم کا شکار ہیں، اور ہم نہیں جانتے، ہم تو ابھی ایک کنٹری میں دیکھتے ہیں کئی گھروں میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے حق غصب کر لیے گئے ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں پرایوں جیسے ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں غیروں جیسے ہیں، ان کے اپنے ہی خونی رشتوں نے ان کے حقوق کو سنیچ کر لیا ہے۔ تو وہ سب ہمارے لیے اہم ہے اور محتاج دعائیں کے پروردگار تو ان سب کے لیے کشائش پیدا کر، آسانی پیدا کر۔ جو نوجوان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر حلال رزق کی تلاش میں نکلے، میرے مالک تو نے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے، تو نے رزق عطا کر۔ جو پروردگار ایسی خواتین ہیں کہ جناب زہرا کے صدقے میں اپنے پردے کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو انہیں باپردہ حالت میں ہی رکھ اور اس دنیا کی آلودگیوں سے پاک رکھ، اور تو بے شک بہترین رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پروردگار خدا سے پھر جانے والے جھوٹے ہیں، وہ گمراہی میں دور نکل گئے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، کھلا ہوا نقصان۔ اے معبود رحمت فرما سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اطہار علیہ السلام پر، اور میرا خاتمہ بخیر فرما الہ آمین، اور دنیا آخرت میں میرے اہم کاموں میں میری حمایت فرما الہ آمین، اور مجھ پر ایسے کو مسلط نہ کر۔ اگر کبھی ہم نے حکمران کے لیے دعا نہیں مانگی، حالانکہ ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، تو یہ ضرور کہ پروردگار مجھ پر ایسے کو مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے، اور میرے لیے اپنی طرف سے باقی رہنے والا نگہبان قرار دے۔ اور باقی کون ہے؟ بقیت اللہ، کہ ہمارے پر اگر کوئی حکمران ہو تو وہ بقیت اللہ ہو، وہ حجت اللہ ہو، اپنی دی ہوئی اچھی نعمتیں مجھ سے چھین نہ لے، اور مجھے اپنے فضل سے روزی عطا کر الہ آمین، جو کشادہ حلال اور پاک روزی ہو الہ آمین۔ اے معبود مجھے اپنی پاسداری میں زیر نگاہ رکھ۔ بہت سے ایسے شعبے ہیں، ایسے پروفیشنز ہیں
illegal earnings ہیں. There is a lot of stuff going on the internet these days, اور ہماری نوجوان نسل سب کچھ دیکھتی ہے کہ اس طریقے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے, اس طریقے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے. اپنی خدا نخواستہ آپ سب جانتے ہیں وہ ذرائع حلال نہیں ہیں, اور آپ کو مسلسل دعا کرتے رہیں. کبھی دوست کو رغبت دے رہا ہے, کبھی لوگ دوسرے لوگوں کو رغبت دے رہے ہیں کہ دیکھو اس سے بہت پیسہ آ رہا ہے. کیا فقط پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ برکت سب کچھ ہے. ہو سکتا ہے کہ تھوڑے مال میں اللہ وہ برکت دے کہ اس میں کبھی کمی نہ آئے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بلینز کی اماؤنٹ میں خدا ایسی برکت اٹھا دے, کیونکہ وہ حرام کی کمائی ہے, کہ اس سے آپ کے 2 لوگوں کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. اور اللہ چاہے تو کچھ پیٹ ایسے ان کو جہنم بنا دیتا ہے, وہ لوگوں کا مال کھا کر بھی نہیں بھرتے. تو اپنے آپ کو ایسے پروفیشن سے بچائیں. اپنی حمایت میں مجھے امان دے, مجھے ہمارے اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی محترم گھر کعبہ کا حج نصیب فرما. اپنے نبی و آئمہ کے, کربلا کے, کاظمین کے, سامرا کے, نجف کے, کم کے تمام مزارات کی زیارت نصیب فرما. الہ آمین. سلام ہو ان سب پر اے پروردگار, ان بلند مرتبہ بارگاہوں, ان کے بابرکت مقامات سے مجھے برکنار نہ رکھ. اے معبود مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر تیری نافرمانی نہ کروں. میرے دل میں نیکی و عمل کا جذبہ ابھار دے. جب تک مجھے زندہ رکھے دن رات اپنا خوف میرے قلب میں ڈالے رکھ. اے جہانوں کے پالنے والے, اے معبود جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں آمادہ اور تیار ہوں تیرے حضور نماز گزارنے کو کھڑا ہوتا ہوں اور تجھ سے مناجات کرتا ہوں, تو مجھے اونگ آنے لگتی ہے. میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, مجھے نیند آنے لگتی ہے. جب کہ میں نماز میں ہوتا ہوں, جب میں تجھ سے راز و نیاز کرنے لگوں تو اس حال میں برقرار نہیں رہتا. مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میرا باطن صاف ہے. میں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں. ایسے میں کوئی آفت آ پڑتی ہے جس سے میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. یہاں پر بندہ مومن غلطی بھی اپنی ہے, گناہ بھی اپنے ہیں, اپنے گناہوں کی قید میں ہے, پشیمان ہے, شرمندہ ہے, لیکن اپنے ہی رب سے ان چیزوں کا شکوہ کر رہا ہے. میں ہی توجہ نہیں دے رہا, میں ہی ہوں جو کہ غافل ہے. اگر ان دعاؤں کو تلاوت کر لیا, یقین کیجئے there is nothing going to be missed out. Everything is here, everything is covered in this دعا, جس میں ہر بندہ مومن کا حق بھی ادا ہوتا ہے, خالق کا رب کا بھی حق ادا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ آپ کے سول کو ایک سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے. تو عروج ہم آج کی ایپیسوڈ میں اتنی دعا تلاوت کریں گے تاکہ اس میں مومنین سے گفتگو کر لیں. دین ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ وی آر گوئنگ ٹو کور دا ریسٹ آف دا پارٹ. کیا کہنا چاہیں گے اور کچھ میسج جو آپ آج کے روزہ کے حوالے سے شیئر کرنا چاہیں؟ آج کے روزہ کے حوالے سے انشاءاللہ شارٹ ویڈیو میں بھی میں دعا شیئر کر دوں گی. دعا بہت خوبصورت ہم نے جو کہ اردو میں ہی ہم ترجمے کے ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں, جس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں, لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس میں آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں, قیدیوں کے لیے جو کہ بے جرم جن کو قید کیا گیا ہے, دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں, مسلم غیر مسلم کوئی بھی جن کا کوئی گناہ نہیں ہے, قید ہے. پروردگار عالم ان کو جلد سے جلد قید سے رہائی نصیب کرے. اور تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں کے لیے, اور ایک بندہ مومن چاہتا ہے کہ اس کے دل میں پروردگار عالم کا خوف جو ہے اس کو پیدا کیا جائے, اور جب وہ نماز ادا کرے تو وہ اس کے تمام تر گناہوں کا اعتراف کرنے کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم اس کی نماز کو, جب کہ اس کو نیند آتی ہے, اس کو اونگ آتی ہے, تب بھی اس کی عبادتوں کو قبول کرے. اور حلال روزی کی بہترین دعا ہے کہ رزق سب مانگتے ہیں, پیسہ سب مانگتے ہیں, مال و دولت سب مانگتے ہیں, لیکن حلال رزق کے لیے دعا کرنا بہترین تھا. اور اپنے پاک تر مقامات کی جو ہے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ میں حج عمرہ کی اور تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. بہترین دعائیں. آمین الہ آمین. اسی نوٹ پر ہم اختتام کریں گے. دیکھتے رہیے انا من عروج نقوی آفیشیل. دا نیکسٹ پارٹ آف دا دعا از کمنگ سون, اینڈ شارٹ ویڈیوز میں ہمارے فقہی اعمال بھی ضرور آئیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.